सूफियाए किराम, सूफियाए अज़्ज़ाम, उलमा मुख्तलिफ इलाकों से आए जिन्होंने आके बर सगीर पाक व हिंद में इस्लाम को फैलाया। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई हैं, हज़रत सचल सरमस्त हैं, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी हैं, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हैं, सैयद बुलबुल शाह बुखारी हैं, हज़रत अमीर कबीर हमदानी अलैहि रहमा हैं और हज़रत लाल शहबाज कलंदर हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने इस्लाम की दावत दी, अपने किरदार से, अमल से, तर्ज ज़िंदगी से लोगों को इस्लाम के करीब किया। और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा ने 90 लाख काफिरों को कलमा तौहीद पढ़ाया। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा ने पंजाब के कबाइल को इस्लाम की तरफ बुलाया। खाके पंजाब अज दमे उ जिंदा गश्त, इकबाल कहते हैं पंजाब की धरती में अगर इस्लाम की हरारत है तो ये फैजान है दाता गंज बख्श अली हजवेरी का। इसी तरह जो अजूदन के अंदर जो अब पतन शरीफ कहलाता है, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहि रहमा ने जो है वो पैगाम दीन फैलाया और वहाँ उन कबाइल का जिक्र लिखा हुआ है जिन कबाइल को उन्होंने इस्लाम की तरफ बुलाया। इस तरह कश्मीर के इलाके के अंदर जिन बुजुर्गों का मैंने जिक्र किया, उन्होंने वहाँ इस्लाम की दावत दी और लोगों को दीन की तरफ बुलाया। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई अलैहि रहमा ने और सचल सरमस्त ने सिंध की धरती को इस्लाम के नूर से आबाद किया। तो ये इस्लाम फैला। मैं और आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह का, उसके रसूल का शुक्रिया अदा करने के बाद हम इन बुजुर्गों के शुक्रगुजार हों जिनके किरदार की चमक से हमारे अब्बा अजदाद ने दीन लिया। अगर ये बुजुर्ग यहाँ ना आते तो हमारी 7वीं 8वीं 10वीं 15वीं पुश्त में हमारे अब्बा अजदाद मुसलमान हुए थे। तो आज अल्लाह का शुक्र है हम भी मुसलमान हैं। और अगर वो मुसलमान ना हुए होते तो शायद आज हम किसी बुत के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अंदर पाकीज़गी है, हमारे अंदर तहारत है। तो ये फैजान है इन बुजुर्गान दीन का जिन्होंने हमारे अब्बाओ अजदाद के कुलूब की ततहीर की, उनके दिमाग को पाकीज़गी दी, उनके ख्यालों को तहारत बख्श और उनकी पेशानियां बुतों के चरणों से उठा के एक मालिक की दहलीज पे रखी। तो आज अगर हमारे खून के अंदर वफा है तो हम इन बुजुर्गों के कभी भी नासपास और नाशुक्रगुजार नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर जितनी भी रोशनी इस्लाम की, जितनी भी रोशनी ईमान की, जितना भी चरागा जो है वो दीन का फैला है, वो इन बुजुर्गों की मेहनत और उनकी कोशिशों का समर है। इस तरह इन लोगों ने इस्लाम का यहाँ नूर पहुंचाया और फिर जो है वो बर्रे सगीर के अंदर आज अल्लाह का शुक्र है कि एक आज़ाद खित्ते पाकिस्तान की सूरत के अंदर आज हम एक नजरियाती मुल्क की सूरत के अंदर जो है वो मौजूद हैं। कायद आज़म अलैहि रहमा ने वहाँ 8 अगस्त 1944 के अंदर खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान आज नहीं, पाकिस्तान तो उस वक्त ही बन गया था जब पहले शख्स ने यहाँ इस्लाम को कबूल किया था। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है वो मुसलमान हुक्मरानों के सिलसिले शुरू किए और यहाँ एक तवील अरसा, सदियों तक मुसलमानों ने हुकूमत की और मुसलमानों ने कभी ऐसा नहीं किया कि किसी को जबरन मुसलमान बनाया हो। ये इस्लाम की रोशन तारीख है। 800 साल के करीब यहाँ हम हाकिम रहे हैं और जो कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है तो उनसे सवाल है कि 800 साल तक तलवार इनकी थी, महमूद गजनवी की तलवार ने इनको मजबूरन मुसलमान क्यों ना किया और उंदलस के अंदर मुसलमानों ने तलवार के जोर पे उन ईसाइयों को मुसलमान क्यों नहीं किया। इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं है, मोहम्मद अरबी के किरदार के जोर पे फैला है। तो ये बात जहन में रखें और अच्छी तरह ज़हन नशीन करें। और दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है। मैं पूछता हूँ, जब तलवार अबू जहल के हाथ में थी, अबू लहब के हाथ में थी, उतबा और उतैबा के हाथ में थी और हजरत बिलाल चक्की पीसते थे और मार भी खाते थे और इस्लाम उस वक्त फैल रहा था, तलवार तो कुफार के हाथ में थी, तो इस्लाम कैसे फैल रहा था। तो इस्लाम तलवार से नहीं फैला, मोहम्मद अरबी के किरदार से फैला है और ये दबने वाला नहीं है, ये फैलता रहेगा।
आज़म की शबाना रोज मेहनतें, उलमा के तूफानी दौरे, मशाइख अज़्ज़ाम की ताकीदात और उनकी मेहनतें और दिन रात लोगों की कुर्बानियां, वो वक्त आया कि 13 अगस्त रात 11:53 पर यह ऐलान हुआ कि हम रेडियो भारत इंडिया से बोल रहे हैं और थोड़ी देर के बाद एक अहम ऐलान होने वाला है। और फिर अली हमदानी ने 14 अगस्त 12:04 पर ऐलान किया, जिससे लोग आंसुओं से भी रोए और रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज आई, हम रेडियो पाकिस्तान से बोल रहे हैं। तो फिर अल्लाह का फजल है कि उस वक्त से लेकर आज तक हम एक आजाद मुल्क में अपने घर में रह रहे हैं। ये घर जगह जगह से दुश्मनों ने तोड़ा जरूर है, जगह जगह गोलियों के सुराख जरूर हैं। इस घर के अंदर बम धमाके भी हुए हैं, इस घर की छत के बाले भी गिरे हुए हैं, लेकिन शुक्र है कि ये छत अपनी है, ये घर अपना है। कौन समझाए ये अहले सियासत को रियाज, घर शिकस्ता सही अपना तो है। हर चंद बघोला मुस्तर है, हर चंद ये खाक आबाद सही। एक वजद तो है, एक रक्स तो है, बेचैन सही बर्बाद सही। हमें घर मिल गया है, हम मिलजुल के इस घर को सवार भी लेंगे, झाड़ू भी लगाएंगे, पानी भी छिड़केंगे, इसकी टूटी हुई दीवारें भी मुरम्मत करेंगे, उस पे रोगन भी चढ़ाएंगे, फिर बेल बूटे भी लगाएंगे, इसका फर्श भी साफ करेंगे, कालीन भी बिछाएंगे, इसकी छत के बाले भी दुरुस्त करेंगे। जब छत ठीक हो गया फिर लोबान भी सुलगाएंगे, खुशबुएं भी सुलगाएंगे, फिर अगरबत्तियां भी लगाएंगे, फिर इसके अंदर जो है वो ताज़ा गुलाब भी रखेंगे। ये सब कुछ रखने के बाद फिर हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे, निज़ाम मोहम्मद अब तो आ जा हमारे घर में। फिर रसूलुल्लाह का निज़ाम इस घर में आएगा, चरागां होगी, खुशबुएं फैलेगी और इस मुल्क ने पूरी दुनिया की क़यादत करनी है। पाकिस्तान बना इसलिए था और पाकिस्तान मिटने के लिए बना नहीं था, क़यामत तक कायम रहने के लिए बना था। ये पाकिस्तान हमारी उमंगों का मरकज है, हमारी आरजुओं का काबा है। इसके खेत, इसके खलियान, इसके पर्वत, इसकी खूबसूरत वादियां, इसके गुनगुनाते दरिया और इसकी झूमती नदियां और इसके कोसार, इसके कोट, शहर, दरिया, गांव, कूचा व बाजार, इसकी मिट्टी का एक एक जर्रा हमारी मोहब्बतों का अमीन है। ये पाकिस्तान हमारा घर है, हमने इस घर को आबाद रखना है, इस घर को खुशबुओं से आरास्ता करना है। इसकी अस्करी और सियासी कुव्वतें इंशाल्लाह मजबूत होंगी और ये घर वो घर है जिस घर से मकीन गुंबद खजरा को ठंडी हवाएं आती रही हैं। मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं और खज़ां के बाद का मौसम बहार होता है। अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम कि खूने 100,000 अंजम से होती है सहर पैदा। रात बहुत लंबी भी है, दर्दनाक भी है, गहरी भी है और स्याह भी है, लेकिन ये लंबी रात कटने वाली है। सपीदा सहर तुलू होगा, मेरा वतन दुनिया के ऊपर ऐसे चमकेगा जिस तरह गुंबद चमकते हैं। ये फूलों की तरह खुशबूदार वतन, ये मोहब्बतों का अमी वतन, गुंबद खजरा का अक्स इस वतन पे पड़ रहा है और इंशाअल्लाह इस्लाम की नशत सानिया का ये मुल्क अमीन होगा। पाकिस्तान कल भी जिंदा था, पाकिस्तान आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। जिसने पाकिस्तान से प्यार किया वो सरखरू होगा, जिसने इस वतन से खयानत की वो जलील होगा, रुस्वा होगा, उसकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। ये पाकिस्तान अल्लाह की रहमतों का रूप है, करम नवाजियों का रंग है। पाकिस्तान के झंडे का रंग भी गुंबद खजरा के रंग से मिलता है। पाकिस्तान कल भी जिंदा था, पाकिस्तान आज भी सरखरू है। मुश्किल हालात कट जाएंगे और पाकिस्तान में तौहीद का, इस्लाम का, दीन का गलगला होगा। इकबाल ने कहा था, आ मिलेंगे सीना चाकाने चमन से सीना चाक, बस में गुल की हम नफस बादे सबा हो जाएगी। शबनम अफशानी पैदा करेगी मेरी सोजो साज, इस चमन की हर कली दरदाश ना हो जाएगी।
آسماں سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو جو سماعت عطا کی ہے، ہم اپنی سماعت کو اس پہ قیاس نہیں کر سکتے، اور اپنی بصارتوں کو اور اپنی سماعتوں کو نبی کی سماعتوں کے برابر ٹھہرانا بہت بڑی حماقت ہوتی ہے۔ اللہ نے نبیوں کو فراواں شانیں عطا کی ہیں اور وہ ان کا مقصود ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ آگے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جو میں جانتا ہوں وہ اگر تم جان لیتے تو تم بہت کم ہنستے، بہت زیادہ روتے، تم جنگلوں میں دوڑ جاتے اور تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے، یا اللہ ہمیں بچا لے، جنگلوں میں بھاگتے پھرتے، آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں ہوتی، چیختے ہوتے، روتے ہوتے، اگر جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے۔ قال ابو ذر، حضرت ابو ذر اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا، کاش کہ میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا گیا ہوتا، میں درخت ہوتا جانور کھا گئے ہوتے۔ اللہ اکبر، مائے نی مینو کانو جمی درداں کیتی مار نکمی، کہ دے اگے ککڑاں ابالے نو کوئی آکھے زلفاں والے نو۔ تو کہا کاش کہ میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کچی اینٹ اٹھاتے ہیں، پھر نیچے رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر رکھ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کاش کہ میں یہ اینٹ ہوتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے، ایک چڑیا ایک شاخ سے اڑ کے دوسری شاخ پہ جاتی، وہاں سے اڑ کے پھر دوسری شاخ پہ آتی۔ تو حضرت صدیق اکبر رو پڑے، کہا چڑیا کتنی موج میں ہے، جس شاخ پہ چاہے بیٹھتی ہے، اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا۔ کہا پھنسے تو ہم ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے کہا، حضور آپ بوڑھے ہو گئے۔ حضور کی مبارک داڑھی میں سفید بال، سر انور میں بھی سفید بال، اگرچہ ان کی تعداد محدود تھی لیکن ظاہر ہوا۔ کہا سورہ ہود اور اس کی مماثل صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ ان صورتوں میں اللہ کے عذابوں کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے۔ یہ وہ بابرکت وجود ہیں، وہ بابرکت ذات ہیں کہ جن کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے۔ اور میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضور نے حضرت عائشہ سے کہا، زوجہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبوبہ محبوب کائنات، لیکن ان سے بھی میرے حضور نے کہا، عائشہ گناہوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، گناہوں کو حقیر نہ سمجھنا کہ یہ چھوٹے ہیں کوئی بات نہیں، اس سے کیا ہوگا، اس دن حساب ہوگا، اس دن پوچھا جائے گا۔ تو اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کر کے رکھو۔ ہم بہت سارے گناہ دائیں بائیں دیکھ کے کرتے ہیں، جب ہم معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو نا یہ سارے کر رہے ہیں تو میں ہی بہت متقی آ گیا ہوں جی، دائیں بائیں دیکھ کے گناہ کرتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ اچھا اگر وہ نہ بخشا گیا تو پھر جہنم میں جانا قبول ہے؟ تو دائیں بائیں دیکھ کر دلیر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں دوستانہ تھا۔ انہوں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے عہد کیا کہ ہم میں سے جو شخص پہلے فوت ہو گیا وہ دوسرے کو خواب میں ملے اور قبر کے حالات بتائے۔ اچانک حضرت عمر کا وصال پہلے ہو گیا، سال کے بعد حضرت عمر خواب میں ملے۔ اس نے کہا عباس مجھے وعدہ تو یاد تھا لیکن سخت حساب آن پڑا تھا تو میں تو اس کے اندر لگا رہا، تو اب کیا ہوا؟ کہا پھر اللہ نے کہا چلو اس کو یوں ہی معاف کر دو۔ تو کہا چھٹ کے ابھی ابھی آ رہا ہوں۔
تو میں نے کہا وعدہ پورا کر دو، میں اور آپ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں جنت کے۔ ہمارے پلے عمل ہے کیا؟ ہیں تو ریاکاری کے شکار ہے ہمارے اعمال۔ تو آئیے ہم اپنی آخرت کے لیے سوچیں، اپنی زندگی کو اچھائی کی راہوں کا مسافر بنائیں کہ اس وطن عزیز پاکستان سے وفا کرنا، اس ملک کے ساتھ وفا کرنا، یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہوا ہے، اور اس ملک کی بنیادوں میں 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے، اور اس ملک میں اتنی دیر تک امن نہیں آ سکتا، اتنی دیر تک چین نہیں آ سکتا جب تک نظام رسول نہیں آتا ہے۔ اس لیے کہ اس وقت ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ اصغر صدائی کو میں ملا ہوں خود، جس نے یہ نعرہ ایجاد کیا تھا۔ وہ پڑھ رہا تھا کالج میں، ایک ہندو لڑکے نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ ہندوستان کے طول و عرض میں اہل ایمان کا نعرہ بن گیا، سب یہی نعرہ مارتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا، اور آگے نعرہ کی تکمیل یوں تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قانون شہادت کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ آج ہم نے غداری کیا اس نعرے سے، یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ نہیں ہے، یہاں ہم امریکہ کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، واشنگٹن کو اپنا قبلہ کعبہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہم رسوا ہو رہے ہیں، اور ہمیں مزید کار مذلت میں گرایا جا رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ حکمرانوں کی بات چھوڑو تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے، وہ جس گراوٹ میں چلے گئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں کوئی غیرت مند، کوئی صالح حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کوئی جانشینی عطا فرما دے۔ اور یہ ہمارا قصور ہے، میں حکمرانوں کو گالی دینے کی بجائے میں کہتا ہوں ہم اپنا محاسبہ کریں۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہوا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو اس نے 2 لفظی جواب دیا، تبازروا اتعمر لکم، کہا تم ابو ذر بن جو میں عمر بن جاتا ہوں۔ اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر اوپر رحمتوں کے سائے نہیں، اور ہم کیا ہیں؟ ہم پتہ نہیں ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے۔ یہ جب الیکشن آتا ہے ڈگ ڈگی بجاتے ہیں، قوم پھر نعرے مارتے پھرتے۔ میں نے کہا یار ہم اتنے گوئے گزرے ہیں، ان کمینہ صفت لوگوں کے نعرے لگائیں، یہ ہوتے کون ہیں کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ آج کی اس کانفرنس میں ہم نے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد جب بھی نعرہ لگائیں گے سونے محمد کا نعرہ لگائیں گے، نعرے اپنے رسول کے لگائیں گے۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ ملک کو لوٹنے والے، یہ خائن، یہ بدکار، یہ لائق ہے کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ قوم کی آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہیں؟ اللہ فرماتا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ ہم نے ایک نہیں 2 آنکھیں دی ہیں، ایک کان نہیں 2 کان دیے۔ کھول کے رکھو کان اور آنکھیں کھول کے رکھو، اور تم دیکھو کون کہاں کھڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ نہیں تو چلو یہ صحیح، اس میں تھوڑے ہیں، ہم کیوں چھوٹے بھی آپ کو اپنائیں؟ وہ بھی کل بڑا بن جاتا ہے، جس نے ملک کی ایک پائی بھی لوٹی ہے، جس نے ملک کا جو ہے وہ ایک جو ہے چھوٹے سے معاملے میں بھی غداری کی ہے، جس نے مداحنت کی ہے، جو امریکہ کے سامنے کبھی ایک بار بھی گھٹنے ٹیک چکا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ غلام خواجہ گیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام از۔ اقبال کہتا ہے میں تو اس آقا کا غلام ہوں کہ جو بادشاہوں کو الٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ہم بادشاہوں کو نہیں مانتے، ہم محمد عربی کے نظام کے دعوے دار۔ میں نے سیالکوٹ میں کچھ باتیں کی تو کئی لوگ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں اس نے الیکشن لڑنا ہے۔ میں نے کہا میں نے ممبری کیا کرنی ہے؟ اللہ نے مجھے رسول اللہ کا ممبر عطا کیا، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں؟ ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن یہ بھی آپ کو بتاؤ ہم غیر سیاسی بھی نہیں ہیں۔ ادارت المصطفیٰ نے کبھی یہ نعرہ لگایا کہ ہم غیر سیاسی ہیں؟ ہم غیر سیاسی نہیں ہیں، ہم پورے سیاسی ہیں۔ کانت بنو اسرائیل یسوسون ہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے نبی ان کو سیاست سکھایا کرتے تھے۔ ہم بے خبر نہیں ہیں، ہم جو ہے ان حالات سے بے خبر، ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کا خیر خواہ کون ہے، اس ملک کا دشمن کون ہے۔ یہ ملک کسی کے جہیز میں نہیں ملا، شہیدوں کے خون پر یہ ملک قائم ہوا ہے۔ پوچھو ان بوڑھوں سے جو آگ اور خون کا سمندر گزر کر کے آئے، وہ شخص آج بھی موجود ہے کہ جس شخص نے مجھے یہ کہانی خود سنائی، وہ کہتا ہے کہ ہم ایک کماد کے کھیت میں چھپ گئے سکھوں سے بچتے ہوئے، اور وہ بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے، تو ایک بچہ تھا کھیت کے اندر، گرمی کی وجہ سے وہ روتا تھا، اور باہر سکھ تھے گزر رہے تھے، تو سارے اس کی ماں کی طرف گھور گھور کے دیکھنے لگے کہ یہ بچہ ہمیں پکڑوا دے گا، تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلا دبا دیا۔ پاکستان یوں ہی نہیں بنا ہے، ماؤں کی گود سے بچے چھینے گئے اور کفام کی نوک پہ چڑھائے گئے، اور پھر ان بچوں کو پٹک کے زمین پہ مارا گیا، ان کے پیٹ پھٹے، انتڑیاں پھیل گئی۔ ماں نے کیا کہا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج وہ ماں نہیں پوچھے گی تم کو؟ آج وہ بچہ قیامت میں ان حکمرانوں کا گریبان نہیں کھینچے گا؟
وہ عورتیں جنہوں نے کنویں میں چھلانگے لگا لگا کے اپنی آبرو بچائی تھی، اور وہ عورتیں جن کی چھاتیاں کاٹ دی گئی تھی، اور وہ عورتیں جن کے بھائیوں کے سامنے ان کی آبرو ریزی کی گئی تھی، اور وہ بھائی جن کے ہاتھ باندھ دیے گئے ان کے سامنے ان کی جو ہے وہ بہن کی آبرو ریزی کی گئی تھی۔ آج کیا حکمران سمجھتے یہ قوم بدھو ہے؟ اگر قوم بدھو بھی ہے تو وہ شہید تم سے انتقام لیں گے۔ اللہ کا کوڑا برسنے والا ہے تمہارے اوپر۔ یہ ملک حضور کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، حضور کے لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا تھا۔ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم لا الہ الا اللہ کا نفاذ کریں گے۔ دعا کرو اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے۔ ہم امیدوں کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتے، پاکستان مٹنے کے لیے نہیں۔ میں نے اس دن سیالکوٹ بھی کہا تھا کہ لوگوں نے تو بیرون ملک بنگلے خرید رکھے ہیں اور سویس بینکوں میں انہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر جمع کروائے ہیں، وہ پاکستان کے مستقبل سے مطمئن نہیں ہیں۔ پتہ نہیں پاکستان کب کچھ ہو جائے، ہم اڑ کے وہاں چلے جائیں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ تمہارا تو جینا مرنا اس وطن کے لیے ہے، تم نے تو رہنا ہی اس ملک میں ہے، تم نے تو آخری سانس تک اس ملک سے وفا کرنی ہے۔ اس لیے ہم نے چراغ امید کو کبھی بجھنے نہیں دینا، اور اس پاکستان کے لیے جو ہم کر سکے وہ ہم نے کرنا ہے۔ ہمارے لیے سب سے پہلا کام اب کرنے کا کیا ہے؟ ہمارے لیے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں۔ جب کوئی قوم توبہ کرتی ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو حالات ہمارے اوپر بنے ہوئے ہیں، امن ختم، وہ بھی حضرت بتا رہے تھے، بجلی ختم، ٹوٹی کھولو تو پانی نہیں، بٹن دباؤ تو جو ہے وہ بجلی نہیں ہے، عجیب صورت اللہ، گیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم عجیب زندگی گزار رہے ہیں۔ آج اگر ایک بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو خیریت سے واپس آ جائے تو 100 بار شکر ادا کرتا ہے۔ کیا پاکستان کے یہ حالات آپ کے سامنے نہیں؟ یہ اللہ کا قہر اور غضب نہیں ہے؟ آج اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اور قوم کو نیا بانکپن اور نئی زندگی عطا فرمائے گا۔ آؤ آج اس مجلس میں ہم اللہ کے راستے میں سچی توبہ کر کے نکلیں، عزم کریں مالک جو زندگی گزر کی باقی جیئیں گے مریں گے تو تیرے لیے، ہماری زندگی کا ایک ایک سانس تیرے لیے وقف رہے گا۔ دائیں بائیں سے الجھے نہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں۔ تمہاری جوانیاں، تمہارے بڑھاپے، تمہارا علم، تمہاری صلاحیتیں، تمہارے شب و روز کسی اور کام کے لیے، تم نے نبی کے دین کا جھنڈا اٹھا کے چلنا ہے۔ یہ پیری مریدی کی تحریک بھی نہیں ہے، یہ دعوت المصطفیٰ، اگرچہ لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے ساتھ تعلق رکھنے والوں، محبت کا ربط اور رشتہ رکھنے والوں، اپنی منزل کو سمجھو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، اور راستے میں آنے والی ٹھوکروں سے جو ہے وہ گریز کر کے گزر جاؤ، مت اپنے وقت کو ضائع کرو۔ ہمارے پاس بڑا تھوڑا وقت ہے، میں کہتا ہوں ہمارے پاس تو محبت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکالیں؟ اس لیے آگے چلتے چلے جاؤ اور راستے کو پاٹتے چلے جاؤ اور منزل کی طرف سفر جاری رکھو، قرآن کی نوکری کرتے رہو، یہی سعادت مندی ہے۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر ساتھ اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے، اور یہ بات کہ پاکستان کے اوپر مشکل حالات موجود رہے ہیں، اب بھی ہیں، لیکن قوموں پہ مشکل حالات آتے ہیں۔ ایک بات طے ہے، پاکستان مٹنے کے لیے بنا نہیں، قیامت تک رہنے کے لیے ماض وجود میں آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کا یہ فیضان ہے پاکستان۔ نواب آف کلات کا پوتا کچھ سال قبل ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھا تھا، اسے سوال کیا گیا کہ تیرا دادا تو پہلے پاکستان کی مخالفت میں تھا اور بعد میں پاکستان کی حمایت میں ووٹ دیا، تو اس کی کچھ سیاسی وجوہات تلاش کی جاتی ہیں، تو آپ کے نزدیک خاندان کے لوگ ہیں، آپ بتائیں کیا ماجرا ہوا؟ تو اس نے جو جواب دیا، میرے اور آپ کے لیے ٹھنڈک اور تسکین کا سبب ہے، اور آج ہم وطن کے لیے محبتوں کا اظہار کر کے مشکل راستوں سے نکل کے آئے ہیں، تو ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ٹھنڈک اور تسکین کا سبب ہے۔ نواب آف کلات کا پوتا کہتا ہے کہ میرے دادا نے پاکستان کی مخالفت میں جو ہے وہ ووٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جب آخری رات آئی تو خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم نے فرمایا پاکستان کو ووٹ دینا ہے۔ تو پاکستان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کا فیضان ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، اولیاء کاملین واصلین نے پاکستان کو بنانے کے اندر، آل انڈیا سنی بناس کانفرنس کے اندر 5000 علماء نے اس عزم کا اظہار کیا تھا۔ کسی وجہ سے قائد اعظم مطالبہ پاکستان سے دستبردار بھی ہو جاتے ہیں تو ہم پاکستان بنا کے دم لیں گے۔ اور پیر سید جماعت علی شاہ علیہ رحمہ
کی جو کاوشیں ہیں ان کو کبھی نہیں بھولا جا سکتا. نصاب کے اندر کون داخل ہو گیا اور کس کو خارج کر دیا گیا، ہم نے اپنی تاریخ منبر و محراب کے ذریعے سے زندہ رکھنی اور باقی رکھنی. ہمارے اسلاف نے اس پاکستان کی بنیادوں میں اپنا خون پیش کیا تھا. علامہ فضل حق خیر آبادی سے لے کر کے جو ہے جماعت علی شاہ صاحب تک کی کہانیاں جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہیں. تو آئیے آج ہم اپنے وطن کے ساتھ محبتوں کا اظہار یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم سجدوں میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، مالک میرے وطن کی مانگ سلامت رکھنا اور میرے وطن کے ایک ایک گوشے کی، کھیتوں کی، کھلیانوں کی، شہروں کی، بستیوں کی، مرد و زن کی خیر فرما اور اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرما. صاحب مدارک نے لکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے وصال کے 3 دن بعد ایک عربی، ایک دیہاتی دور دراز سے سفر کر کے حضور کے روضہ انور پہ حاضر ہوا. آرزوؤں کا جہاں آباد کیے وہ کہاں سے چلا اور کشاں کشاں سفر کرتا ہوا یہاں آ پہنچا. شہر مدینہ میں پہنچتے ہی کسی نے اسے بتایا کہ حضور تو رحلت فرما گئے. تو وہ بہت زیادہ صدمے سے دوچار ہوا اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ حضور کی قبر انور پہ آ گیا اور قبر انور کی مٹی لے کر کے اپنے سر پر ڈالتا ہے اور ساتھ روتا ہے اور اس نے دردناک اشعار کہے، اے وہ مقدس ذات جو اس سرزمین میں دفن ہے، میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے آیا ہوں. تو وہ یہ عرض کرتا ہوا، روتا ہوا وہاں فریاد کر رہا تھا کہ میں تو معافی کے بغیر جاؤں گا نہیں. تو صاحب مدارک نے لکھا ہے، فنودیا من القبر انہ قد غفر لک، گنبد خضرا سے آواز آئی جا تیرے گناہ معاف کر دیے. امام عطبی نے لکھا ہے، کتاب الشامل میں بھی ہے اور بھی لوگوں نے لکھا. تفسیر ابن کثیر مکی کی بڑی معتبر تفسیر مانی جاتی ہے اور بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ اس پر متفق ہیں. اور بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور کے وصال کے کچھ عرصہ بعد امام عطبی کہتے ہیں کہ میں حضور کے روضہ انور کے قریب بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضور کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا سوال کیا اور اتنی ضد کی کہ جس طرح کوئی اڑی کر جاتا ہے تو اس طرح وہ بہت زیادہ ضد کرتا تھا اور بار بار کہتا تھا یہ تو مستغفرا لذنبی، میں اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے آیا ہوں اور اس کے بغیر نہیں جاؤں گا. تو وہ اس طرح بات کر رہا تھا. تو امام عطبی کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا تو میری آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو حضور کی مجھے زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم نے فرمایا قم یا عطبی، اے عطبی اٹھو اور اس عربی کو، اس دیہاتی کو تلاش کرو اور جب تمہیں مل جائے فبشرہ بالجنہ، میری جانب سے جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو وہاں جود ہے، عفاف ہے، وہاں آج بھی رحمت کا باڑا بٹ رہا ہے، انوار برستے ہیں اور جو وہاں جاتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں جو عرض کرتا ہے آنے والے کی فریاد سنی جاتی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام شافعی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرضوان، ان تینوں کا قول یہ ہے کہ جو کوئی حضور کے روضے پہ جائے ادب سے سلام پیش کرے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو. ہمارے حناف نے کتابوں میں لکھا یاقف کما یاقف المصلی، جس طرح نمازی ہاتھ باندھ کے دست بستہ کھڑا ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں، یوں ادب سے کھڑے ہوں اور حضور کے روضے کی طرف رخ ہو اور سلام عرض کیا جائے. تو یہ تمام کہتے ہیں وہاں جائیں اور سلام پیش کریں، ادب سے حضور سے شفاعت کی درخواست کریں اور کہیں کہ ہم حضور کے روضے کی زیارت کر کے آئے ہیں. لیکن امام مالک، امام دار الہجرہ، وہ فرماتے ہیں جب کوئی حضور کے روضے پہ جائے تو یہ نہ کہے کہ میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں، وہ یہ کہے میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں. اس لیے کہ آقا کریم نے فرمایا من زارا قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری قبر کی میری وفات کے بعد زیارت کی وہ ایسے ہے جس طرح اس نے میری زیارت کی. تو اس اذعان کے ساتھ کہ میں حضور کے روبرو کھڑا ہوں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ میری فریاد کو سن رہے ہیں اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سماعت کر رہے ہیں اور
آقا کریم کرم بھی فرماتے ہیں، اپنے غلاموں کی ضروریات کو پورا بھی فرماتے ہیں، چونکہ اللہ نے انہیں قاسم بنایا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، محبوب بانٹتے ہیں۔ تو وہاں ادب سے، محبت سے پیش کیا گیا سلام، بہر صورت قبول ہوتا ہے، عقیدتوں کے سانچے میں ڈھل کر کے ادب کے انداز میں جب وہاں حاضری دی جائے تو پھر یقیناً وہاں سے جو ہے وہ محسوسات کی دنیا میں یا روحانی دنیا کے اندر جو لوگ بستے ہیں